खान साहब आ रहे हैं बाहर, सब आएंगे, खान साहब को कोई नहीं रोक सकता। कॉन्फिडेंस से कहा कि आएंगे बाहर, बिल्कुल आएंगे। लेकिन आई एम सॉरी, जब इमरान खान वजीर आजम था तो इट इज ऑन रिकॉर्ड कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा नाकिद था उस पर। अच्छी बात है ना, जर्नलिस्ट होता अपोजिशन का ही है। जब वो गलत करता था तो मैं उस पर तनकीद करता था। अपोजिशन के साथ होती है ना जर्नलिज्म। तो अपोजिशन तो फजलुर रहमान भी है, अपोजिशन तो शाहिद खाकान अब्बासी, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। उन्हें 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर फिर रहे हैं, 3 करोड़ जाहिल आप पैदा कर रहे हैं अगले जाने के लिए। डॉलर कहाँ चला गया, घी कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया। हम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रूज पर है, नेवर बिफोर इन हिस्ट्री। ये सारे फैक्टर्स फिर एलन मस्क का आया मैसेज, भेजी थी ना मरीख में शटल, वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज से टकरा गई, हमारी इतनी ऊपर चली गई थी। PMLN की हुकूमत जो है वो खत्म होगी और तहरीक इंसाफ आ जाती है। तहरीक इंसाफ के पास इकोनॉमिक प्लान होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो इनसे बेहतर कर सके? नहीं, कोई प्लान नहीं है। एक ऐसा भी प्लान नहीं है कि अगर फर्ज करें आज हुकूमत खत्म हो जाए, अव्वल तो मुझे बताएं हुकूमत खत्म हो कौन आएगा? शायद खाकान अब्बासी आ जाएंगे, ठीक है, बिलावल भुट्टो आ जाएंगे, नहीं तो फिर मोहसिन नकवी साहब आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट JNN स्टूडियोज़। आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं। बहुत ही ख़ास हैं क्योंकि वो पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। इसार राना साहब की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया जनाब, और इतना तगड़ा तारुफ कराने का भी है। मेरी दुआ है कि ये अवाम के नज़र पड़े, बाकियों की ना पड़े। मैंने कहा आगाज़ ही यहाँ से कर लेते हैं। सर कैसा जारी जर्नी आजकल, क्या हालात हैं, क्या मसरूफियात हैं और कैसा क्या स्टेटस चल रहा है आजकल? पता है, जो हम लोग हैं ना, और हम जैसे लोग या हम जैसे कबीले के लोग, इनके लिए वैसे तो कभी भी ज़िंदगी आइडियल नहीं होती, कभी भी हमारे लिए कोई रावी चैन नहीं लिख रहा होता है, लेकिन सम टाइम कुछ फेज़ बहुत मुश्किल से होते हैं। तो बस एक फ़ेज़ है जिसमें से गुज़र रहे हैं, और ये मेरा यकीन है कि गुजर जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से बहुत सारे चीज़ें, मेरे दोस्त हैं नुसरत शाह साहब, उनका एक शेर है कि मेरी निगाह से गुजरे हैं सैकड़ों तूफ़ान, मेरी नज़र में कोई हादसा अजीब नहीं। क्या बात है। तो मेरी नज़र में कोई हादसा अजीब नहीं है, होता है, चलता है, होता है, चलता है, गुजर जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। फेज़ तो होता है जो कि ख़त्म हो जाता है, तो लगता है कि सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। क्यों नहीं होगी, ऐसी कौन सी बात है? क्या बात हुई, हम क्यों नहीं होगी? ये मेरा यकीन है, खुद अल्लाह ताला का वादा कर रहा है आपसे कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो आप मुसलमान हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि मुश्किल के बाद आसानी होनी होती है, और होगी इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। दुनिया की जितनी आज कामयाब अक़वाम है वो पहले दिन कामयाब अक़वाम नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही लड़ झगड़ के, ऐसे ही टकरा टकरो के रास्ते बना के फिर बनी है। हम तो अभी 70 साल हुए, कौमों की ज़िंदगी में 70-75 साल की कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो सदियों के सफ़र होते हैं। क्या बात है। सर आगाज़ करते हैं हुकूमत वक्त से, कह लेते हैं भी वेरी रिसेंटली 1 साल मुकम्मल हो गया, ओवरऑल कारकर्दगी को एनालाइज करें तो क्या कमेंट देंगे? बदतरीन 1 साल पाकिस्तान के 75-76 सालों में। मुश्किल दौर भी आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो दौर भी याद है जब लोग राशन लेने के लिए राशन कार्ड बने हुए थे, उस पर आटा मिलता था, उन्हें चीनी उस पर मिलती थी, लाइनें लगती थी, तो बड़ी गुर्बत थी, लेकिन बदहाली नहीं थी, बेबरकती नहीं थी। अब बेबरकती बदहाली को इस तरह समझो कि आज वो लोग जो कमा रहे हैं ना, वो भी बदहाल है, वो भी एक अजीब से लायानीपन का शिकार है। तो इस 1 साल में 2.25 करोड़, मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, गरीब और बढ़े हैं। 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर फिर रहे हैं। इतना बड़ा बम है जो चलेगा तो किसी को समझ नहीं आनी कि 3 करोड़ जाहिल आप पैदा कर रहे हैं अगले जाने के लिए। डॉलर कहाँ चला गया, घी कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया। अब अगर आप मुझे कहेंगे जी, मुझे कहेंगे कि मैंने ये क्लिप हमने कहीं PID या DGPR भेज रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि बड़ा अजीम साल था, इसमें बहुत तरक्की, बहुत कामयाब। नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो वो तो क्लेम करते हैं, ओवरऑल नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है, चीज़ें जिस तरह से क्लेम की जा रही है, बाहर मार्केट में लाई जा रही हैं, उसके अंदर तो कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ नेवर सीन अ बेटर टाइम, और पाकिस्तान तो प्रोग्रेस की राह पर गामज़न है और पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल रहा है। हम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रूज पर है, नेवर बिफोर इन हिस्ट्री।
تو یہ سارے فیکٹرز پھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کا آیا میسج کہ اس نے جو اسپیس میں بھیجی تھی نا مریخ میں شٹل، وہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج سے ٹکرا گئی، ہماری اتنی اوپر چلی گئی تھی، تو انہوں نے کہا پینل میں تھوڑا جا تھلے کر لو، میرے لنگ میں راستہ خراب ہو رہا ہے۔ ترقی کا میرے نظر میں کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ معاشی ترقی کا یا معاشی خوشحالی کا؟ جب میرے سامنے غریبوں کے گھر کے چولہے جلنے لگ جائیں گے نا، جب ان کے بچوں کو کھانا پورا ملنا شروع ہو جائے گا، جب ان کی بیٹیاں جو جہیز کے لیے گھروں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہیں نا، وہ گھروں میں بیائی جائیں گی نا، جب ان کے بچے اسکولوں سے نہیں اٹھائے جائیں گے فیسوں کی وجہ سے، جب ان کے پاس کتابیں وقت پہ ہوں گی، تو میں سمجھوں گا کہ خوشحالی آ گئی۔ ورنہ آپ کہتے رہے جو مرضی کہتے رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ معاشی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں، اور تو دوروں دور اکھیاں ہمارے منڈا پٹواری تھا، تمہارے جائے مجھے سے کیا فرق پڑا؟ مجھے تو تب پتہ چلے گا جب میرے ارد گرد کے غریبوں کی زندگی مجھے آسانی میں نظر آئے گی۔ میں ایک پریکٹیکل جرنلسٹ ہوں، میرا براہ راست عوام سے تعلق ہے، اور میرا اس عوام سے تعلق ہے جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسے کچھ لے جانے کے لیے مرنے کے لیے پیدا ہوئے، میں ان سے تعلق ہے براہ راست میرا۔ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، کوئی لفاظی نہیں کر رہا، میں نے ان کے چہروں پہ جتنی بےچارگی دیکھی ہے، جتنی بے بسی دیکھی ہے، جتنی اذیت دیکھی ہے، جتنی تکلیف دیکھی ہے، میں انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور مجھے اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ میں ایک ایسے دور سے گزر رہا ہوں جہاں میں اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں گے معاشی اشاریے بہت بڑے ہو گئے تو ہوتے رہے، بھائی مجھے نہیں پتا، شاید IMF کو پتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم اس بات کا۔ انٹرسٹنگ۔ اگر ہم یہاں سے ان کی حکومت فار انسٹنس فار ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیتے ہیں، PMLN کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوگی اور تحریک انصاف آ جاتی ہے، ڈو یو تھنک تحریک انصاف کے پاس اکنامک پلان ہوگا؟ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان سے بہتر کر سکے؟ نہیں، کوئی پلان نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی بھی حکمران آیا نا، وہ کوئی ہوم ورک کر کے نہیں آیا۔ عمران خان کے لیے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جی انہوں نے بڑی تیاری کی ہے، انہوں نے اپنی ٹیم، یہ ہمارے اقتصادی ٹیم ہے، یہ فلاں ٹیم ہے، یہ وہ، لیکن جب وہ زمین پہ پیر رکھے انہیں پتہ چلا کہ ریئلٹیز کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاس ابھی بھی کوئی ایک ایسا بھی پلان نہیں ہے کہ اگر فرض کریں آج حکومت ختم ہو جائے، اول تو مجھے بتائیں حکومت ختم ہو کون آئے گا؟ شاید خاقان عباسی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، بلاول بھٹو آ جائیں گے، اب ٹھیک ہے، نہیں تو پھر محسن نقوی صاحب آ جائیں گے، تو وہی لوگ ہیں نا۔ کون اس میں ایسا ہے جو کوئی نیا کوئی آئیڈیا لے کے آ رہا ہے، یا کسی نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے، اس نے پاکستان کے تمام چیزوں کو نشان لگا لیا کہ یہ ہمارے المیہ ہیں؟ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ یہ اسی سسٹم کے بینیفیشریز ہیں سارے، جو آئیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں، اگر ہم سنس موجودہ سیٹ اپ کی بات ہی کر رہے ہیں تو اس کے اندر 2 قوانین ہیں جس کے اوپر، ایک تو پیکا ایکٹ ہو گیا، اس کے اوپر اچھا خاصا مطلب ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ اس کو کرٹیسزم دیکھنے کو ملا۔ سیکنڈلی ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں غیر قانونی تجاوزات جو ہٹانے جا رہی تھیں مریم نواز، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ملا ہے۔ تو یہ تو 2 اقدام تھے جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر بھی ہوئے تھے اور خان صاحب کے حکومت کے اندر بھی ہوئے تھے۔ تو اگر اس ٹائم ہم خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ غیر قانونی تجاوزات ہٹانا بڑا امپاورمنٹ کی بات ہے، آپ ایک پاپولسٹ منوور نہیں ہے، آپ لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں لیکن جائز کام کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پھر لوگ ان کو کیوں، مریم نواز کو یہ بات کیوں نہیں کہہ رہے، ان کو کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جب خان صاحب نے بھی کیا تھا تب بھی میرا ایک موقف تھا اور آج بھی ہے کہ بالکل آپ کریں، ٹھیک ہے، لیکن ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہ یہ لکیر میں نے سیدھی کرنی ہے تو اس کے درمیان جتنے غریب آئیں گے انہیں کچل دیا جائے۔ ریاست کا کام ہے کہ جو اس کے رستے میں آنے والے غریب ہیں نا، انہیں کچلنے سے پہلے متبادل زندگی دی جائے، ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کریں، جائز بات، ٹھیک ہے۔ آپ آتے ایک دم بلڈوزر آتا ہے، وہ ایک بندہ برگر لگا کے کھڑا ہے، اس کی ریڑھی الٹ دیتے ہیں، آپ 2 دن پہلے آ کے اسے نوٹس کیوں نہیں دیتے؟ وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم نوٹس دے رہے ہیں، 24 گھنٹے کا ہم نے ٹائم دیا، ڈیڈ لائن دی، وہ دکھائیں، دے نا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بنائے نا ویڈیو کوئی ایک ایسی کہ ہم آئے ہیں، اس بازار میں آئے، بلکہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں آپ ایک جو آپ کا عملہ جاتا ہے وہ ایک ویڈیو بنائے کہ میں اس ٹائم راجہ بازار میں کھڑا ہوں، فلاں جگہ کھڑا ہوں، میں یہ سب کو وارننگ دے کے جا رہا ہوں 24 گھنٹے کی، اور تاکہ 24 گھنٹے بعد کوئی کلیم نہ کرے، تو کریں۔ لیکن پھر بھی میں اگر فرض کریں یہ بھی ہے کہ وہ 24 گھنٹے پہلے وارننگ دیتے ہیں، میرا کلیم پھر بھی ہے کہ ریاست کی پھر بھی ذمہ داری ہے
کہ اس کو کہیں متبادل نظام دیں. یہ مت سوچے کہ ہم نے 24 گھنٹے پہلے کہہ دیا تو اب کوئی نہیں, اس کے بچے بھوکے مر جائیں تو فرق نہیں پڑ رہا. اور پھر میرا کلیم اور بھی ہے کہ دیکھیں تجاوزات خالی یہ نہیں ہے, یہ خالی کے بازار کے اندر 2 ریڑیاں لگانے والے جو ہیں وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. تجاوزات یہ نہیں ہے کہ فارم 47 کی آپ جعلی عمارت کھڑی کر دیں وہ آئین کے سڑک کے اوپر. تجاوزات یہ نہیں ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا جو اصل مکان ہے اس کے اوپر آپ ڈبل شیڈ کا جعلی مینڈیٹ کا کوٹھی بنا لیں. تجاوزات یہ نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ یا عدلیہ کا جو رستہ ہے ان کے مطابق اس کے رستے میں آپ 26ویں ترمیم کا کیا نام ہے ایک کوٹھی بنا کے بیچ میں حویلی بنا کے بیٹھ جائیں. آپ چھوٹے تجاوز کرنے والوں پہ تو ہاتھ ڈال رہے ہیں, بڑے تجاوز کرنے والوں پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے. اور جس دن آپ نے بڑے تجاوز کرنے والوں پہ ہاتھ ڈالا نیچے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ صرف ایک ویڈیو بنانے کے لیے کہ بازار سیدھا ہو گیا جی دیکھیں یہاں سے کھڑے ہو کے وہاں تک دیکھیں نظر آ رہا ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مجھے اس سے فرق پڑ رہا ہے کہ اس سیدھے نظر آنے کے درمیان آپ نے کتنے گھروں کی روٹی تباہ کی. مجھے اس سے فرق پڑ رہا ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. اگر وہ غیر قانونی بھی بیٹھے تھے میں پھر بھی ان کے ساتھ ہوں. میں آپ کو آنر کہہ رہا ہوں, میں ان تمام ریڑھی والوں کے ساتھ ہوں جو غیر قانونی طور پہ کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ وہ اپنے بچوں کو مار دیں, بھوکا مار دیں اس قانون کے نام پہ کہ جی قانون ریڑھی لگانے کی اجازت نہیں دے رہا تو میرے بچے بھوکے مر جائے. تو قانون تمہیں یہ اجازت دے رہا ہے کہ تم خزانے سے کروڑوں روپے کما لو اور اپنے بچوں کو خربوں پتی کر لو. قانون یہ اجازت دیتا ہے, نہیں اجازت دیتا ہے کہ جو پیسے اس قوم کے تم باہر لے جاؤ اس ملک سے. آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک بندہ جو حکومت کے سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو وہ اپنے کاروباری بینیفٹس اس سیٹ کے ذریعے حاصل کرے. تو سارے کچھ تو وہ ریڑھی والے نے کر دیے. تمہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا, تم کسی کو جواب دینی ہو. میں اس ریڑھی والے کے ساتھ کھڑا ہوں, چاہے وہ غیر قانونی طور پہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا, بولڈ اسٹیٹمنٹ اور لاجیکل ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ آبویسلی ریپلیسمنٹ دینا تو جائز حق بنتا ہے. آپ اگر کسی کے ذریعے معاش جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کو ریپلیسمنٹ تو دینا, بیکاز یہ وہ لوگ تو نہیں, پریولیج تو نہیں ہے ہماری آپ کی طرح یا جو مقتدر طاقتور حلقے ہیں ان کی طرح جو کہ کسی اور دن کہیں پہ اور لگ جائے. سر اوور آل اگر ہم اس کی بات کریں, مریم نواز کی چونکہ سنس ڈسکشن کا آغاز ہو گیا تو اوور آل ایز سی ایم ان کی جو ٹک ٹاک کی ویڈیوز کافی زیادہ پاپولر ہوئیں, تو کسی حد تک جہاں پہ ان کو بہت زیادہ کرٹیسزم ملا بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ ڈبیٹ ہوتی رہی. اور جب ڈبیٹ ہو رہی ہے تو دیٹ مینس وہ سینٹر آف نیوز بنی رہی. تو پرفارمنس وائز اور ان کی جو آپ کے کیا نام ہے نیریٹو بلڈنگ تھی اس کے اوپر how do you see that مریم نواز overall as CM؟ مریم صاحبہ کی اس ٹائم امیج بلڈنگ کر رہے ہیں نا, اب وہ پہلی دفعہ پراپر ٹریک پہ کر رہے ہیں, ایک سائنٹیفک انداز میں کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑا ووٹ بینک جو ہے نا نوجوانوں ان کو ہٹ کیا ہے. پھر ایک سمپتھی ماں کی شکل میں ہاتھ پھیلا کے اور وہ سارا کچھ, چاہے میں اسے کرٹیسائز کروں لیکن عام آدمی, ایک عام ماں, ایک عام گھر کی عورت, اس کے دل میں وہ اس کو دیکھ کے ایک ماں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ریلیٹیبلٹی بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہوتا ہے. لیکن ہر چیز کے 2 ورژن ہوتے ہیں نا, ایک اوریجنل اور ایک آپ کو ریپلیکا ہوتا ہے. یہ ریپلیکا ہے. اگر آپ نے اوریجنل دیکھنا ہے نا تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا, آپ کسی ٹائم کو دیکھیں جیسنڈرا کا, جب وہ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو جو جیسنڈرا کے جیسچرز تھے نا اس میں کہیں پریٹینشن نہیں ہے, کہیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ کیمروں کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے یا وہ اس ویڈیو کو کہیں اپنے لیے استعمال کرے گی. اس کے بعد وہ وزیر اعظم بھی نہیں رہی اور اس نے وہ استعمال بھی نہیں کیا. لیکن وہ پیور لوگ ہیں, ان کی روح جو ہے نا وہ پیور ہے, وہ اندر سے اور باہر سے ان کا جسم اور روح ایک ہی جیسے ہیں. ہمارے تو بدقسمتی یہ ہے, ہماری ایک المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم دنیا کے منافق ترین لوگ ہیں. ہم دنیا کے انتہائی گھٹیا قسم کے جو 2 چہرے والے لوگ ہیں نا, ہم وہ ہیں. ہمارے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, ہمارے چہرے پہ کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. رخ آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. تو ہم اس میں گم ہوئے لوگ ہیں.
مجھے مریم صاحبہ سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی مجھے نقصان پہنچایا ہے, نہ کبھی میرے لیے کوئی پرابلم بنی ہے, لیکن میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اگر پاکستان کی بات کریں تو عثمان بزدار اور مریم نواز, ان میں سے اگر ایک کو چننا ہو. ہمیں نا, ہم ہیں میلے ٹھیلے والے لوگ, شب شبا والے لوگ, ہمیں نا جو چیز زیادہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے نا, ہمارے لیے وہ بہت اہم ہوتی ہے. ہمیں اگر کوئی کم گو ہے, خاموش طبع ہے, سر سٹ کے کام کر رہے ہیں نا, تو وہ میں بھی آفس میں کام کرتا ہوں نا, میرے آفس میں جو لوگ سر سٹ کے کام کر رہے ہیں وہ مجھے اتنا اٹریکٹ نہیں کرتے جتنے جب میں گزروں تو پیچھے سے کوئی بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے, کاپی لیٹ ہو گئی, اخبار جلدی نہ بھیجو, تو میں کہتا ہوں یار بڑا ہی ایفیشینٹ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. وہ میں اسے بھول جاتا ہوں جو سر نیچے کر کے کام کر رہا ہے, میں کہتا ہوں ماجی جی اتنے سر تھلے سٹے ہیں, وہ دیکھو بھجی پھرتا ہے. تو ہمیں میلے ٹھیلے کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, ہمیں تار کو 2 بندے دیکھنے شروع کرتے ہیں تو 10 بندے ساتھ کھڑے ہو جاتے, ٹھیک ہے, تار دیکھتے رہتے. بعد میں وہ ساتھ والے سے پوچھتے کیوں ہے, کہنا میں نے کی پتا ہے, کھڑا ہے, میں بھی کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ذرا شب شبا, پھر خوبصورت ہیں وہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اور خوبصورتی دے, ٹھیک ہے نا. خوبصورتی سے ہٹ کے پرفارمنس کی بیس پہ اگر سر جھکا کے بزدار صاحب, ہم نہیں بزدار کیا تھا, میں بزدار کے حق میں نہیں ہوں, میں نہ بزدار. پنجاب کا المیہ یہ ہے, پنجاب میں ہمیشہ وزیر اعلیٰ یا طاقتور خود ہوا ہے یا اس نے ایک پپیٹ رکھا ہے. سردار آصف نقوی لے لیں, ٹھیک ہے, اور 10,000 نام ہیں آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے نا. حیدر وائی لے لیں, اس طرح کے جو پپٹس ہوتے ہیں, کیونکہ پنجاب سونے کی چڑیا کوئی کسی کو نہیں دینا چاہتا, یا اپنے گھر رکھتے ہیں یا آگے پپٹ رکھتے ہیں. عمران خان نے بھی یہی کیا کہ بزدار کو رکھا تاکہ وہ کوئی تگڑا بندہ نہ آئے اور وہ خود کنٹرول کر سکیں پنجاب کو, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ میں تو اگر آج مریم صاحبہ پہ تنقید کرتا ہوں تو عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو میں ان پہ اس سے زیادہ تنقید کرتا, آن ریکارڈ ہے. میں عمران خان کا بہت بڑا کریٹک تھا, بیکاز میں نے تو وہی, میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے, میں 36 سال سے جرنلزم میں ہوں, میں نے کوئی 10 اخبار لانچ کیے ہیں, کوئی 5-7 چینل لانچ کیے ہیں, ایک چھوٹا موٹا نام بھی ہے. میری اپنی گاڑی نہیں ہے, میرا گھر جو ہے وہ بینک پلج ہے, میرا بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی پڑھتا ہے اور نائٹ شفٹ میں وہ اے پی ہے کہیں پہ, میرے سارے بچے اسی طرح پڑھے. مجھے تو عمران خان نے بھی کچھ نہیں دیا, نہ میں نے اس سے لیا, نہ کبھی کلیم کیا. وہ تو جب 3.5 سال وزیر اعظم تھا تو میں ایک دفعہ بھی نہیں اس سے ملا. کیا بات ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے باہر جانا, بیکاز پرسیپشن جب بلڈ ہو جاتی ہے اس کو کلیئرٹی دینا ضروری ہوتا ہے. میں ایک دفعہ نہیں ملا اسے. آخری دفعہ عمران خان سے جب ملا جس دن اس نے سائفر دکھایا اپنے جانے سے 2 دن پہلے, تو مجھے بھی وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا گیا. تو وہ بھی عمران خان نے نہیں بلایا اپنی چاہت سے کہ کوئی میرا کوئی بہت بڑا چاہنے والا ہے. وہ اس وقت کے پی آئی اے جو تھے سہیل علی خان صاحب, انہوں نے میرا نام ڈال دیا تو میں چلا گیا. تو 3.5 سال 4 سال میں عمران سے نہیں ملا. ایک اگر پیسہ بھی پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے میں نے کبھی لیا ہو تو میرے لیے حرام ہے. میں اس پہ بھی تنقید کرتا تھا, میں ان پہ بھی تنقید کرتا ہوں, بیکاز میں اپنے ضمیر کا غلام ہوں, میں کسی کا غلام نہیں. میرا ضمیر جو کہے گا میں تو وہ کہتا ہوں. تو میں تو مریم صاحبہ کو بھی کہتا ہوں, آپ ماں ہیں, ماں سچ مچ کی ماں بن کے دکھائیں. پھر آپ یہ نہ کریں کہ لوگوں کے گھروں میں, جب ورکروں کے گھروں میں پولیس بھیج کے ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کرائیں, ان کی خواتین سے بدتمیزی کرائیں, ان کے بچوں کو اٹھا لیں اور کہ ماں, پھر ماں پوری طرح بنے. ماں کا جگر دل بڑا ہوتا ہے, معافی کرنے والا ہوتا ہے. اگر اب میری اس تنقید کو کوئی منفی لیتا ہے تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کے ساتھ نا اس کا ایک پورا پیکج بنایا ہے, ٹھیک ہے. شیشہ ہے, اس کی قسمت ہے ٹوٹنا, ٹھیک ہے نا. سمندر گہرائی, ٹھیک ہے. تو سچ کے بھی کچھ پیکج ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو پورے کرنے پڑتے ہیں. مثال کہ منصور بن حلاج کی جب کھال کھینچی جا رہی تھی تو اسے پتا تھا کہ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے. وہ جو تھا جس نے زہر پیالہ پیا تھا, سقراط, ٹھیک ہے نا, اس کو رات کو کہا تھا اس کے شاگردوں نے کہ ہم نے سرنگ کھود لیا, آپ بھاگ چلے. انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو ہسٹری میں مجھے بھگوڑا لکھا جائے؟ کیا بات. تو وہ تو سچ. تو پھر ہاں, ہر شخص کی ایک لمٹ ہے, لمٹ ضرور, انسان ہے نا ہم, ٹھیک ہے.
تو ہماری ایک لمٹ ہے, ایک برداشت کی لمٹ ہے. جہاں پہ وہ سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے وہاں پہ پھر رہ جاتا ہے بندہ. اب حسین کے رستے پہ چلنا اور حسین جیسی قربانی دینا دو علیحدہ چیزیں. کیا بات ہے نا, کیا بات ہے. سیدنا امام حسین اور ان خانوادہ جو رسول تھا اور جو لوگ تھے وہ تو طے کر کے گئے تھے. جب اس سے پوچھا شمر سے کہ یار تم نے بچے بھی مار دیے, تو انہوں نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا, کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا. کوئی درمیانی بات کوئی ذرا ہو جاتی, آپشن پیدا ہو جاتا, انہوں نے آپشن ہی نہیں چھوڑا کوئی. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو بہرحال وہ تو اللہ کے ایک خاص معجزے تھے نا. لیکن یہاں پہ انسان جو سچ بولتا ہے وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آ کے اس کو کہیں نہ کہیں وہ ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جہاں پہ اسے پھر سوچنا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ تمام تھریٹس کے باوجود بھی کوئی لوگ کر رہے ہیں تو یار بڑے بڑے لوگ ہیں. میں تو انہیں بڑا لوگ کہتا ہوں, بڑے آدمی کہتا ہوں انہیں, جو آج بھی اس عہد ستمگر میں غم عشق کے مارے زندہ ہیں. یہی بات بڑی بات ہے پیارے, یہ بڑی بات ہے, بس یہی بہت بڑی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب آ رہے ہیں باہر, کوئی امید ہے؟ خان صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا. بڑی آپ نے اس سے کانفیڈنس سے کہا کہ آئیں گے باہر. بالکل آئیں گے. کس بیس پہ کہا آپ نے آئیں گے باہر؟ قانون فطرت ہے, میرا یہ یقین ہے, اٹ از مائی فرم بلیف. ایک ہم اسکرپٹ لکھتے ہیں, ایک اللہ اسکرپٹ لکھتا ہے, اور ہوتا وہی جو اللہ اسکرپٹ لکھ رہا ہوتا ہے. بے شک. نواز شریف جب یہاں سے گئے تھے, جیسا بے آبرو ہو کے گئے تو چور ڈاکو قرار دیا گیا, جس نے who would have thought, ٹھیک ہے, کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ اتنے طاقت سے واپس آئیں گے؟ بالکل ایسے ہی. جب اتنی طاقت سے وہ واپس آئے, کوئی سوچ سکتا تھا کہ پھر وہ اتنے رسوا ہو جائیں گے؟ اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں, شہباز شریف صاحب پہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا. کون سوچ سکتا تھا؟ اور اس لطیفہ سن لے پاکستانی تاریخ, عدالتی تاریخ کا, یہ فرد جرم سے فرد جرم پیش کی گئی جج صاحب کو, تو جج صاحب نے کہا کہ یہ تو فوٹو کاپیاں مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی. او ہو بھائی یہ کیا لکھا ہے, او ہو چلے پھر اگلی تاریخ پہ دیکھتے. یہ اٹ از آن ریکارڈ. اللہ اکبر. یہ آج کے دور میں جب اسکین کاپیوں کا دور ہے نا, انہیں فوٹو کاپی دی گئی جو ان سے پڑھی نہیں گئی. اس لیول کے اوپر یہ کو غریب اخبار کا دفتر ہے جیسے فوٹو کاپی جیڑی پڑھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارا نظام ہے, یہ اسی طرح کا ہے. جب پاکستان کی عوام عمران خان کی جانب دیکھ تو رہی ہے, لیکن ان کی گورننس کے جو 3.5 سال تھے جس کا ابھی شروع میں بھی حوالہ کیا, تو وہ تو اگر میرا خیال ہے کنٹینیو ہو جاتے تو عوام تو پھر شاید دوبارہ ووٹ نہ دیتی. وہ تو ان کو نکال دیا, نو کانفیڈنس آ گیا اور پریشر اتنا بلڈ ہو گیا. تو ایز اے لیڈر وائی ڈو یو تھنک کہ ہی شوڈ بی ریٹڈ ہائر دین دی ادرس؟ دیکھیں جب عمران خان آیا نا تو کووڈ آ گیا, پوری دنیا کی اکانومی ہل کے رہ گئی. امریکہ جیسے ملک نے کتنے $1 ٹریلین کا بیل آؤٹ پیکج دیا امریکنز کو. ٹھیک ہے, پوری دنیا کے اندر الٹ پلٹ ہو گیا سارا معیشت. پاکستان ان چند ممالک میں سے تھا جس نے اس کووڈ کے اندر بھی اپنی اکانومی کو تباہ نہیں ہونے دی. 6% سے زیادہ کا گروتھ ریٹ 6.7. ٹھیک ہے, یہ معجزہ نہیں ہے. $25 ارب آپ کے اس میں تھے. ٹھیک ہے, 14 روپے یونٹ بجلی تھی, آج 80 روپے ہے. ٹھیک ہے, 160 پیٹرول تھا, آج 260 ہے. $170 تھا, آج 278 ہے. ٹھیک ہے, you just name the things, you will see the hell of differences. ٹھیک ہے, وہ تو کیا کہتے ہیں لنگر خانے بھی چلا رہا تھا, وہ تو عارضی پناہ گاہیں بھی بنا رہا تھا, وہ تو دنیا کا سب سے کامیاب ہیلتھ کارڈ بھی چلا رہا تھا. تو why should not I claim him the most successful? ٹھیک ہے, اور پھر جن حالات میں اس کو اکانومی ملی, مجھے فیاض الحسن چوہان تب وہ عمران خان کے سب سے وفادار تھے, صبح اٹھتے دوپہر شام وہ صرف عمران خان کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان جس دن اوتھ اٹھایا اسی دن ایک بہت سینئر بیوروکریٹ نے انہیں کہا کہ آپ کے لیے یہ مائنز بچھا دی ہوئی ہیں انہوں نے جاتے ہوئے, اور آپ 15-20 دن میں کولیپس کر جائیں گے فائنینشلی. یہ مجھے انہوں نے جو کہا فیاض الحسن چوہان نے, ہاں آپ ان سے نہیں تو پوچھ لیں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی نہیں کہ 10,000 بندوں کو, تو اس نے تو اس سے نکال لیا سب کو. اور غربت تھی, اس طرح کی بدحالی نہیں تھی جو آج ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے, وہ جو کما رہا ہے وہ بھی اور جو نہیں کما رہا وہ بھی. اچھا, اوور آل میں اپنی لرننگ کے لیے جب ایک ماسٹرز کیا کوئی
8, 10, 12 سال پہلے, تو اس ٹائم ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جرنلسٹ اورینٹیشن کے اندر پنجاب یونیورسٹی کی نیوٹرلٹی رکھنی ہے آپ نے. اب آ کے 21 سے 23 میں ایم فل کرنے کا اللہ نے موقع دیا تو کیا, تو اس ٹائم جا کے یہ ساری ڈبیٹ جو تھی بدل چکی تھی 6, 8, 10 سال کے عرصے کے اندر, جہاں پہ کہیں ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی کہ نیوٹرلٹی کی بات ہونی چاہیے, جرنلسٹ جو ہے وہ انبائسڈ ہونا چاہیے. اب تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ادھر نہیں ہے تو اس پارٹی کے ساتھ ہیں, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اوپنلی کی جاتی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس, کہاں پہ چینج کہاں ہوا, جرنلزم کہیں پیچھے رہ گیا, اور یہ کس طرح سے سپورٹ یا اگینسٹ جانا, یہ سارا سینیریو جو بلڈ اپ ہوا ہے, ڈو یو تھنک اٹس جسٹیفائڈ, ایسے ہی ہونا تھا, چینج ہے, پریزنٹ ایرا کی ضرورت ہے؟ میں انسان ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں ایک مسلمان ہوں, میں کچھ تعصبات لے کے پیدا ہوا ہوں. میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں کہیں رپورٹنگ کر رہا ہوں اور اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو میں کہوں میں انبائزڈ ہوں؟ نو بھائی, آئی ایم ناٹ انبائزڈ. لاجیکل. ٹھیک ہے, میرے سامنے ایک بندہ صحیح ہے, ایک بندہ غلط ہے, تو میں نے کسی جگہ کھڑا ہونا ہے صحیح یا غلط کے ساتھ. میں کیوں کہوں کہ میں غیر جانبدار ہوں؟ بھائی میں تو جانبدار ہوں, میں تو آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں میں جانبدار ہوں, مکمل جانبدار ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑا ہوں, اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھڑا ہوں, اور پاکستان کے مفاد سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر آج عمران خان ہار گیا, اگلے 15-20 سال میری بات یاد رکھیے گا, آپ کو ڈیموکریسی کی کوئی اور شکل ملے گی. اگر عمران خان از دی لاسٹ ہوپ, کیونکہ پھر عمران خان جیسا قداور آدمی پیدا نہیں ہونا پاکستان میں, عمران خان جیسا لیجنڈری بندہ پھر دوبارہ پیدا نہیں ہونا, جو لیجنڈ بھی ہے, جو خوبصورت بھی ہے, جو سکسیسفل بھی ہے, جو چور بھی نہیں ہے, جو فراڈیا بھی نہیں ہے. پھر یہ ساری چیزیں ایک بندے میں نہیں ملیں گی آپ کو. اور وہ کس سے لڑ رہا ہے؟ وہ تو اس سسٹم سے لڑ رہا ہے نا. وہ ہار گیا تو پھر کیڑا پیدا ہوئے گا ایڈا تگڑا جڑا کسی نے چیلنج کر سکے؟ کوئی نہیں پیدا ہوئے گا. تو میں تو کھڑا ہوں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, آئی لائک دی آنسر, مجھے اچھا لگا آپ کا جواب. اس میں کلیئرٹی آف تھاٹ تھی, اس میں کوئی لگی لپٹی ڈھکی چھپی باتیں نہیں تھیں. لیکن آئی ایم سوری, جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو اٹ از آن ریکارڈ کہ میں سب سے زیادہ بڑا ناقد تھا اس پہ. اچھی بات ہے نا, جرنلسٹ ہوتا اپوزیشن کا ہی ہے. جب وہ غلط کرتا تھا تو میں اس پہ تنقید کرتا تھا, کیونکہ میرا خیال ہے جرنلسٹ, اور یہ جائز بات ہے, اپوزیشن کا ہوتا ہے. تو جب ان کی حکومت تھی تو اسی حکومت میں رانا صاحب جو تھے ان کو تنقید کرتے تھے. اب وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کے ساتھ کھڑیں, کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے نا جرنلزم. تو اچھا نہیں, اپوزیشن تو اچکزئی بھی ہے, اپوزیشن تو فضل الرحمان بھی ہے, اپوزیشن تو شاہد خاقان عباسی. میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, بالکل نہیں کھڑا ہوا. کھڑے ہیں تو تحریک انصاف نہیں, میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, میں اصول کے ساتھ کھڑا ہوں. اس میں تحریک انصاف میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں یا صرف عمران خان؟ تحریک انصاف کیا ہے؟ وہ عمران خان ہی تحریک انصاف ہے نا. آج عمران خان کو مائنس کرتے تو شیر افضل مروت کو کوئی کونسلر نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بیرسٹر گوہر جو ایئر ٹائم جن کا 6 گھنٹے ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کسی پروگرام میں کوئی انہیں 2 منٹ کے لیے بیپر میں بھی نہیں لے گا. تحریک انصاف کی نئی لیڈرشپ سے مطمئن ہے؟ یہ لیڈرشپ نہیں ہے, یہ فلرز ہیں, میک شفٹ ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیڈرشپ جو ہے یا تو بھاگ گئی ہے, یا گرفتار ہو گئی, یا سزا لے کے گھر بیٹھ گئی, یا پریشر سے معافی تلافی کر کے چلی گئی. لیڈرشپ کہیں اور بیٹھی ہوئی ہے. یہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیکن جو لوگ بھاگ گئے, جو لوگ بیٹھ کے چپ کر کے خاموش ہو گئے, جس طرح فواد چودھری چھوڑ کے IPP میں گئے, بہت سے ایگزامپلز موجود ہیں. آپ کے خیال کے اندر وہ جسٹیفائڈ تھا ان کا موو, اور اس ٹائم پریشر اتنا زیادہ تھا؟ دیکھیں, میں نے جو بات پہلے کی تھی کہ ہر شخص کی ایک لمٹ ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لمٹ پہ جب آتا ہے تو پھر بندہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کہا وہ IPP میں فواد چودھری چلے گئے, وہ تصویر آپ دیکھیں جو فواد چودھری کی ہے نا, اگر آپ صاحب بصیرت ہے نا, جس میں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے اور انہوں کافی دکھی لگ رہے تھے, ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے, وہ تصویر سب کچھ بتا رہی تھی. He was not happy. لیکن وہ ٹھیک ہے, ان کی مجبوری تھی. لیکن وہ کیا شعر ہے کہ وہ جو لوٹ کے آئے تو پوچھنا, نہیں دیکھنا انہیں غور سے, جن راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں, جنہیں ہوا بعد میں ادراک ہوا, جیسے اب لاہور کی وہ مسر جمشید چیمہ ہے, ٹھیک ہے نا, جس طرح جو کچھ جن حالات میں انہیں چھوڑنا پڑا, بالکل, تو وہ تو سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے.
شیری مزاری کو لے لیں, ایون اسد عمر کا بھی بولیں گے, اسماعیل کا بھی بولیں گے, ٹھیک ہے نا, بولیں گے. تاریخ کا سب سے بڑا مزیداری یہ ہوتی ہے کہ تاریخ کو مستقل گونگا نہیں رکھ سکتے آپ. کیا بات ہے, بڑی موٹیویشن ملی مجھے اس لائن کو سن کے. تاریخ نے فیصلہ دینا ہوتا ہے. بھٹو کو 40 سال بعد فیصلہ مل گیا نا, فیصلہ تو مل گیا, ٹھیک ہے نا. پاوے انہوں پھانسی دینے والے قاتلوں نہیں سزا ہوئی, اس کو تو جسٹیفیکیشن, اس کو تو ایک وہ مل گیا نا سرٹیفکیٹ کہ وہ قاتل نہیں تھا. تو تاریخ فیصلے دیتی ہے. آپ جتنا مرضی تاریخ دان کو اپنے ساتھ گوڈے کے ساتھ بٹھا کے کہیں کہ میں قرآن لکھ کے اپنا گزارا کرتا ہوں, میں ٹوپیاں سی کے اپنا گزارا کرتا ہوں, آگے جا کے کدھر نہ کدھر تاریخ دس دے کے اپنے بھراواں دے قتل کر کے تے گردناں گچیاں وڑ کے تے تشتیش رکھوا کے پیش کرواتا ہوندا سی, اپنے ابے نوں جیل سوٹ دیندا ہوندا سی. ٹھیک ہے, تاریخ بتا دیتی ہے. پھر تاریخ کو آپ نہیں کر سکتے, تاریخ بولے گی, ابھی نہیں بول رہی, بولے گی. میں یہ بات اس لیے بار بار کہتا ہوں, میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ زبانیں کاٹ دیں گے, پی کا آرڈیننس لے آئیں گے اور یہ کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ فور دا ٹائم بینگ مومنٹریلی آپ کو مل جائے, لیکن سچ نہیں رک سکا. سچ تو آئے گا سامنے, کچھ بھی کر لیں آپ, آئے گا. میری نئی سچ کا سامنے آنا اٹل ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کنکلوژن کی جانب بڑھتے ہیں, آخری 1-2 سوالات ہیں. تحریک انصاف کی ہم جہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں, تو جب امریکہ کی بہت زیادہ ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ امریکی جو ہم نے اس سے بلاک سے نکلنا ہے, امریکہ سے دور جانا ہے, امریکی مداخلت نامنظور ہے, XYZ یہ سارا کچھ تھا. پریزنٹلی ہم نے آ کے دیکھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد دیکھا ہی امریکہ کی جانب جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ ایک طرف جب امریکی مداخلت اپنی فیور کے لیے نہیں تھی تو منظور نہیں تھی, اب اپنے لیے تو قبول ہے. دوسری جانب یہ کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی چیزیں ایز سچ آپ کے خیال میں چینج ہوں گی, کیونکہ ابھی تک تو نہیں ہے, لوگوں کو تو لگ رہا تھا اچانک سے سب کچھ بدل جائے گا. اگر ایک شخص کو اس کی بیوی روز مار کے کہہ کے برتن تو وہ کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ بیوی کو طلاق دے دی اس نے. امریکہ کے کسی غلط کام کو آپ کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, کا مطلب یہ نہیں کہ آپ امریکہ کے وجود سے انکاری ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی غلط کام کہہ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی طاقت سے انکاری ہیں یا اس کے انفلوئنس سے انکاری ہیں یا اس کے دنیا کے اندر جو اس کا رول ہے اس سے انکاری ہیں. آپ صرف اپنے پوزیشن پہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا. آپ انکار نہیں کر رہے کہ امریکہ کو نقشے سے ہی مٹا دیا یا تیری میری چھٹی ہو گئی, چھو ہو گئی, ساری عمر لی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اب بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ ایک لیگل فریم ورک میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللیگل فریم ورک کیا ہے؟ اللیگل فریم ورک یہ ہے کہ یہاں سے زرداری صاحب اپنے وہاں کے جو سفیر ہیں حسین حقانی, ان کو ایک خفیہ خط دیتے ہیں کہ یہ جا کے آپ ان کو دیں امریکنز کو کہ یار دیکھیں ہمیں تو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. یہ اللیگل ہے جو میمو گیٹ اسکینڈل بنا, اور جس میں میاں نواز شریف صاحب چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے باوجود کالا کوٹ پہن کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف عدالت میں پیش ہوئے کہ جی انوفائل لا دیو. ٹھیک ہے نا, وہ تو لابنگ کر رہے, تو لابنگ آپ بھی کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ آپ لابیسٹ نہیں رکھے ہوئے, آپ نے اپنے پنجاب حکومت نے لابیسٹ نہیں رکھے ہوئے جہاں پہ مریم صاحبہ کے بڑے بڑے ہولڈنگز وغیرہ لگے, یہ وہ سارا کچھ ہوا. تو آپ نے لابیسٹ, بے نظیر بھٹو نے مارکن سیگل کو نہیں رکھا ہوا تھا, نواز شریف نے نہیں رکھے ہوئے تھے. تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں لابنگ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک بہت بڑا ایک پروفیشن ہے وہاں بہت سارے لوگوں کا, لابیسٹ. ایبسلیوٹلی, اب تو پاکستان میں بھی کافی زیادہ پاپولرائز ہو رہا ہے اور چل رہا جا کے. تو ٹرمپ کے آنے سے تبدیلی آئے گی. دیکھیں تبدیلی یہ تھوڑی کہ ٹرمپ فون کرے گا کہ میرے عمران خان کو چھاڑ دیو, وہ پپیتا پتر ہے ہوتا کہ وہ فون کرے گا کہ چھاڑ دیو. یہاں کے جو حالات ہیں وہ بڑا میٹر کر رہے ہیں. جب آپ شفٹ کرتے ہیں چین کی طرف تو امریکہ کو ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطہ چین کے کھاتے میں نہ چلا جائے. پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو لوگ شفٹ کر رہے ہیں چین کی طرف, ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کون ہے؟ وہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے, یہ بات کی بات ہے, لیکن اس کا کھڑا ہونا ضروری ہے. اب یہ بات کوئی بات نہیں کر پاتا, سمجھا پاتا کہ ہو کیا رہا ہے یا ہوتا کیا ہے. امریکہ کو جو ولسن نے کہا کہ مجھے عمران خان کی پالیسیوں سے بہت اختلاف ہے رہا ہے, لیکن یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے یوں ہے. سیم ہیز کہ عمران خان کو امریکہ کی پالیسیوں سے اختلاف رہا ہے, لیکن اگر موقع ہے تو ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, حقیقتوں کو نہیں اگنور کر سکتے آپ, ان کا انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی عمران خان اس رجیم میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو یہ موجودہ رجیم ہے شاید یہ ہلکا ہلکا چین کی طرف شفٹ کر رہی ہے.
اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ چین کی طرف, اسی لیے وہ انڈیا کے وہ پرائم منسٹر سے مل رہے جا کے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس ریجن میں اینٹی چائنا جو ہے وہ ہے نا اسٹانس اسے مضبوط کیا جائے, کیونکہ چین, روس, ایران, ترکی, افغانستان یہ سب ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں. اور پاکستان وہ خوبصورت لڑکی ہے جو 2 چودھریوں کو فلرٹ کرتی ہے, جو اسے ایزی لوڈ کرا دے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. ان چودھری دو میں سدھے ہو گئے کہ یا میرے نل بہ یا تو وہ نل بہ. صحیح ہے. اچھا, یہ تو انٹرسٹنگ تھی اوور آل. لیکن اگر ساؤتھ ایشین پالیسی کو دیکھیں تو اس میں کنٹینمنٹ آف چائنا جو ہے وہ ایک اسپیکٹ تو اس کا بڑا اہم ترین رہا ہے. سر, دس ہیز بین ون ونڈرفل ڈسکشن. لیکن میں کنکلوژن کی جانب سے ایک آخری چھوٹی سی چیز ہے ڈسکس کرنا چاہوں گا. سر رانا صاحب سے متعلق جو ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ بہت سی چیزیں ان کے بارے میں بولڈ اور ہمبل, یہ ساری چیزیں فیکٹرز نظر آئیں گے. لیکن امپورٹنٹ ترین ان کی جرنی کے اندر ہے ان کا سیلف میڈ ہونا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اور موٹیویٹنگ بات ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے. سر, آپ کی جرنی زندگی کے کنکلوژن سے پہلے ساری ڈبیٹ ہو گئی, کہاں سے آغاز کیا اور آج تک یہاں پہ پوری زندگی کے اندر جو سیلف میڈ آپ کی جرنی رہی, آپ نے جو کچھ کیا خود کیا, ایوری بڈی نوز دیٹ. کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے کنکلوژن سے پہلے؟ میں 11 سال کی عمر میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تھا, اور 11 سال کی عمر میں پہلی دفعہ میں پرانے فلمی میگزین لے کے بازار حسن, جسے ہم ہیرا منڈی کہتے ہیں لیکن عزت کے طور پہ بازار حسن کہتے ہیں, وہاں گیا تھا اور وہاں میں نے وہ میگزین بیچے تھے. آئی واز 11 ایئر. پھر اس کے بعد میں نے کئی سال بسوں میں اخبار بیچے آواز لگا کے, کئی سال, 102 سال نہیں, کئی سال. اور میں صبح اٹھتا تھا, راوی روڈ میرا گھر تھا, اخبار مارکیٹ جاتا تھا, وہاں سے اخبار لیتا تھا. پھر میں آتا تھا راوی چوک کے اوپر, اسے آزادی چوک اس وقت کہتے تھے, وہاں تب بسیں رکتی تھی, تو وہاں پہ میں پھر اخبار بیچتا تھا. پھر میں بھاگا بھاگا گھر آتا تھا, پھر سائیکل کھڑی کرتا تھا, منہ دھو کے اسکول جاتا تھا. اسکول میں پھر میں آئی واز دا لیجنڈ آف دا اسکول, بیکاز مجھے اس ٹائم اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی تھی, تو میں بڑا پاپولر تھا. کیا بات. میں نے بسوں میں اخبار بیچے, میں نے برف کے گولے بیچے, میں نے پکوڑے بیچے, میں نے سڑکوں پہ جھاڑو دی ہے, میں نے اینٹیں اٹھائی ہیں, میں نے گارا اٹھایا ہے, میں نے کارخانوں میں کام کیا ہے. اور 1 سال نہیں کیا, کئی سال کیا ہے. کئی سال کیا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میں جو بھی ہوں آج اللہ کی کرم نوازی سے ہوں, لیکن میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں, میں اپنی اوقات سے باہر نہیں ہوتا. جو یہ مجھے لوگ عموماً کہتے ہیں نا کہ میں بڑا تلخ ہو جاتا ہوں, اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میں جس جگہ سے نکل کے آیا ہوں نا, میں ابھی بھی اسی جگہ پہ ہوں, میں اس سے باہر نہیں گیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی گزر رہا ہو گاڑی میں, تو وہ فٹ پاتھ پہ گٹے بیچنے والے, گٹے بیچنے والے یا مونگ پھلی بیچنے والے لڑکے کو دیکھ کے, چھوٹے کو, اس کے لیے وہ فیلنگ اس میں نہ پیدا ہو, مجھ میں ہوتی ہے. میں اس میں ایک اشارہ نہ دیکھتا ہوں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو میری فیلنگز کچھ اور ہے. یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ غریب کی بات کرتا ہوں, کمزور کی بات کرتا ہوں, کیونکہ اصل ہیرو یہ ہے. یہ سوسائٹی, سو کالڈ سوسائٹی, ان لوگوں کے سروں پہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان 40 سال بغیر وزیر اعظم کے اور آئین کے رہا, کوئی فرق پڑا. لیکن آپ ایک دن نا, 2 دن, ایک دن پاکستان سے جو خاکروب ہے نا, جن کو ہم کہتے ہیں چوڑے, انہیں سائڈ پہ کر دیں, پاکستان گند میں سے بھر جائے گا. میرا تو ہیرو وہ ہے. کیا بات ہے. میری اس آفس میں بھی جو شاہد میرا سویپر ہے, ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. اچھا. ہاں, وہ میں اس سے اکثر کہتا ہوں یار چائے پیتے, ماحول بہت اچھا ہے, میں اس کی پلیٹ میں کھاتا ہوں, آئی فیل ویری کمفرٹیبل. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. سو کیونکہ یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ سب کچھ جو اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ یہ سب تو کھیل تماشا ہے. سب کھیل تماشا. ٹھیک ہے. تو میں اس کھیل تماشے میں ایک اچھا رول کیوں نہ ادا کروں, میں اس کھیل تماشے کا ولن کیوں ہوں, میں کیوں نہیں اس کھیل تماشے کا ہیرو ہو سکتا, اور میں ہیرو ہوں گا اپنے کریکٹر سے. دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ, الحمدللہ. Absolutely, that is what he is doing, staying true to his grounds, humble, پھر بھی even then yet still vocal. So wow, ماشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اچھا لگا. آپ کے کعوے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑے عرصے بعد کسی نے
میرے لوگ کھیسے پھولتے ہیں, آپ نے میرے دل کو پھولا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. سی یو اگین. اللہ حافظ.